बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। क्या अगला साल इलेक्शन का साल हो सकता है? और क्या मुख्तलिफ हल्के, हुकूमत, अपोजिशन इस बात पर राजी हो गए हैं कि अगला साल इलेक्शन का होगा, या ये भी कोई ट्रक की नई बत्ती है? तो ये सवाल बहुत से सियासी हल्कों में ज़ेर बहस है, और इसी वजह से बहुत से लोग ये कहते हैं, जिन्हें मैं ये कहता हूँ कि कहने वाले ये कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के मामले से दस्तबरदार हो चुकी है, और अब अपोजिशन कोई ऐसी तहरीक ना चला रही है, ना शायद चलाने का कोई इरादा रखती है जिससे हुकूमत को घर भेजा जा सके। अपोजिशन के खिलाफ भी मुकदमात और गिरफ्तारियों का जोर बड़ी हद तक टूट गया है, अदालतों से क्लियरेंसें मिल रही है। खुर्शीद शाह के अलावा कोई काबिल जिक्र रहनुमा इस वक्त कैद में नहीं है। तो लगता यूँ है कि अपोजिशन से एक बार फिर ये वादा कर लिया गया है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से कबल हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। इसीलिए बादल के अगले साल मार्च की तारीखें दे रहे हैं, यानी मार्च में इलेक्शन हो सकते हैं। मगर ये कोई खत्मी और मुसद्दका खबर नहीं है। हमने बहुत से ज़राए से इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से इसकी तस्दीक नहीं हुई। लेकिन हुकूमत भी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ नजर आती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के मंसूबे पर जिस तेजी से काम जारी है, उससे लगता यूँ है कि हुकूमत इलेक्शन की ही तैयारी कर रही है, काम या डिलीवर करने की तैयारी नहीं कर रही। महंगाई, बेरोजगारी, माशी बदहाली जो कि इस वक्त मुल्क के प्राइम इशूज हैं, वो फिलहाल ना हुकूमत का मसला नजर आते हैं, ना अपोजिशन के लिए ये कोई बड़े मसाइल हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि अवामी इशूज मुल्की सियासत में तब्दीली की वजह नहीं बन सकते। माजी में ये होता था कि छोटे मोटे इशूज पर लोग एहतजाज करते थे तो हुकूमतें गिर जाती थी, बदल जाती थी, या फिर अपनी सिमत दुरुस्त कर लेती थी। लेकिन आज होता वही है जो पहले से तय हो जाता है। अगर किसी हुकूमत को ये यकीन हो जाए कि महंगाई, करप्शन या कोई और स्कैंडल उसकी वजह से हुकूमत जा सकती है, तो या वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकती, तो वो उन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करता है। लेकिन तब्दीली सरकार इस वक्त सज्जन बेपरवाह बनी हुई है, यानी फिक्र नफाका, ऐश करका का। बड़े बड़े स्कैंडल, माली बेज़ाब्तियां, रावलपिंडी स्कैंडल, बड़े बड़े माली स्कैंडल, माली बेज़ाब्तियां, करप्शन की लाजवाब दास्तानें, बैड गवर्नेंस, पैसों की जगह आजकल ओडी कारें चल रही हैं। साइकिल पर जाने वालों के दावे करने वालों को 3 साल से हेलीकॉप्टर पर सैरे कर रहे हैं, सादगी की बजाय अलल्ले तलल्ले। ये सब कुछ किसी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोड शेडिंग पर तकरीरें और सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है, लेकिन इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किसको पड़ता है? जो एक बार इलेक्ट होकर आ जाते हैं वो 5 साल मजे करते हैं, और फर्क उन्हें पड़ता है जो 5 साल ट्रक की बत्तियों के पीछे घूमते हैं। कभी अपोजिशन निजात दहिंदा होने का आसरा देकर टाइम पास कर लेती है, और कभी हुकूमत ट्रक की बत्तियां दिखाती है। तो बादी नजर में लगता यूँ है कि खान साहब की हुकूमत को मजीद मोहलत मिल चुकी है। अब अगला मरहला ये है कि अगली बारी किसकी होगी। तो बहुत से लोग ये सवाल उठाने में हक बजाने में कि खान साहब अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो चुके हैं, या कामयाब रहे हैं, या फिर अपोजिशन उन्हें गिराने में नाकाम रही है। एक ऐसी हुकूमत जिसकी बास्केट में अगर आप गौर करें तो नाकामियां ही नाकामियां हैं, दावों की नाकामियां, करप्शन की लाजवाब दास्तानें, बैड गवर्नेंस, और वो कहते हैं जेड़ा पन्नो लाल है, तो एक से बढ़कर एक। अगर ऐसी हुकूमत अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर सकती है, तो फिर ये सारी सियासी कशमकश और महाजराई किस लिए होती है? तो खान साहब अपनी हुकूमत का निसफ हिस्सा तो अपनी हुकूमत को बचाने में लगे रहे, और बज़ाहिर वो इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन ये राउंड जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुई। अब जो बाकी का निसफ हिस्सा है उसमें असूली तौर पर हुकूमत को कुछ ना कुछ काम करने में गुजारना चाहिए, कुछ डिलीवर करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देने के कुछ काम करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज की तारीख में हुकूमत ऐसा कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आती, ना ही मुस्तकबिल करीब में इसके कोई आसार दिखाई देते हैं। तो पिछली हुकूमतें जो लड़ाई झगड़ों के बावजूद कुछ ना कुछ डिलीवर करने में कामयाब रही हैं, लेकिन खान साहब की कारकर्दगी का रजिस्टर अभी सुनहरी हरूफ से लिखी गई किसी भी तहरीर से खाली है।
خان صاحب کو چلتی چلاتی حکومت مل گئی، یعنی جنہیں نہ لوڈ شیڈنگ کی مصیبت ہے، نہ خان صاحب کو آگے سڑکیں بنانی تھی، نہ خان صاحب کو اسپتال بنانے تھے، نہ کالج کھولنے تھے، تو سب کچھ بنا بنایا تھا، دکان سجی سجائی تھی۔ یہ کام تو نالائق، نکمے اور کرپٹ لوگ کر کے جا چکے تھے، جو چلتی چلاتی دکان خان صاحب کے حوالے کر گئے۔ اب پڑھے لکھوں نے اس کو آگے لے کر جانا ہے یا جانا تھا اور چلتی دکان کو چلاتے رہنا تھا، تو بدقسمتی سے یہ کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہو رہا۔ جتنے بحران خان صاحب کی حکومت کے دوران پیدا ہوئے وہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان بحرانوں کے پیدا ہونے کی وجہ کچھ اور نہیں تھی، صرف نااہلی تھی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کاہے کا، کوتوال سیاں تھے، اسی لیے کسی نے اف تک نہیں کی۔ مورخ یہ لکھے گا کہ 126 دن یوتھ کے ساتھ دھرنا دینے والے یوتھ کے ساتھ بھی ہاتھ کر گئے، انہیں انصاف نہ دے سکے، بلکہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ تو بچوں کے امتحانات ایک بہت بڑا بحران بن گئے، مسئلہ بن گئے۔ 50 لاکھ بچے حکومت سے میٹرک اور انٹر کے امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت ان کی ایک نہیں سن رہی۔ تو امتحانات کا مسئلہ اب پاکستان کے سب سے بڑے ایوان یعنی قومی اسمبلی کے فورم پر پہنچ گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے بچوں کے مطالبات کے حق میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا اپوزیشن نے علامتی طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ تو حکومت اس پر شور مچا رہی ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، اور وزیر تعلیم یہ فرما رہے ہیں کہ بچے امتحان دے دیں اور فیل ہونے پر سپلیمنٹری کا آپشن استعمال کریں۔ یعنی سبحان اللہ، یہ وہ حکومت ہے جو کبھی تو لاکھوں طلباء کو بیک جنبش قلم بغیر امتحان کے پاس کرا دیتی ہے کہ جی گھر بیٹھے ہی آپ اگلی کلاس میں پہنچ گئے، اور کبھی گھر بٹھا کر انہیں آن لائن تعلیم کے نام پر تعلیم سے محروم کر دیتی ہے، اور بغیر تیاری کے ان سے امتحانات لینے کی باقاعدہ ضد باندھ کر بیٹھی ہے۔ پچھلے سال یعنی 12 مہینے میں سے صرف 10 سے 11 ماہ کے دوران تعلیمی سلسلہ یا تو معطل رہا یا بند رہا۔ تو جو ایک آدھ ماہ تعلیم چلی وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ جنوری میں حکومت نے اسکول کھولنے کا اعلان کیا، لیکن نہیں کھولے۔ مئی میں اسکول کھلے اور جولائی میں انہیں امتحانات کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اب 10 جولائی سے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ تو لاکھوں طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امتحانات کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں تیاری کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ تو اس میں کوئی زیادہ پرابلم ہونی نہیں چاہیے، لیکن لگتا یوں کہ اس بار حکومت اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہی، اور حکومت کا خیال یہ ہے کہ اگر جولائی میں امتحانات نہ ہوئے تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اور سونے پر سہاگا ہمارے شفقت محمود صاحب ہے، جن کو امتحانات ملتوی کرنے پر سب نے پہلے ہیرو بنایا۔ آج کل ظاہر ہے وہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، وہ مری میں پتہ نہیں کہاں سیرے کرتے پھرے، اور یا بچے چیخے مار رہے ہیں کہ جناب ہماری تیاری نہیں ہے، تھوڑا 2-4 ہفتے مہینے کا ٹائم آگے کر لیں۔ لیکن انہیں کہا گیا کہ سپلیمنٹری امتحان دے دیں۔ تو کیا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے طلباء کو فیل کرایا جائے اور پھر ان کا امتحان لیا جائے؟ تو اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کسی کو بھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ 50 لاکھ بچے، یہ یوتھ ہے ہماری، یوتھ اس ملک کا اثاثہ ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ انہیں تیاری کا ایک موقع اور دیا جائے، کم از کم انہیں اس بات کا کلک یا کہتے ہیں نا پچھتاوا ساری زندگی رہتا ہے کہ جو فیل ہو گیا، کم از کم وہ پچھتاوا تو یا وہ کلک تو نہیں رہے گا کہ انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ اب جو طلباء فیل ہوں گے، جو اصل کوشچن ہے، ان میں جو مایوسی اور ڈپریشن بڑھے گی، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ زندگی میں اگر ایک آدھ پرچے میں بھی فیل ہو تو ساری زندگی اس بات کا وہ احساس رہتا ہے کہ ہم فیل ہوئے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ پہلے طلباء فیل ہو پھر وہ دوبارہ امتحان دے، تو اس سے جو مایوسی اور ڈپریشن بڑھے گا، اس سے کیا اس ملک میں ترقی ہوگی یا تباہی ہوگی؟ تو فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو اپوزیشن نے اس کے اوپر اس معاملے کو قومی اسمبلی میں اٹھایا، خواجہ صادقی نے گفتگو کی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاکھوں بچوں کے تعلیمی مستقبل کا معاملہ ہے۔ محکمہ تعلیم نے کورس مکمل نہیں کروایا، اور جو کورس آپ نے مکمل ہی نہیں کروایا، جو سلیبس مکمل نہیں کروایا، آپ اس کا امتحان اخلاقی طور پہ نہیں لے سکتے۔ ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ امتحان نہ لیں، ہم نے کہا ہے امتحان ضرور، لیکن آپ اس کو 6 ہفتے ڈیلے کر دیں، 6 یا 8 ہفتے۔ آپ کی اطلاع کے لیے حکومت نے کل ہمیں بتایا تھا اور ابھی پھر بتایا ہے
کہ سپلیمنٹری ایگزام دیے جائیں. ہمارا اسٹینڈ یہ ہے کہ آپ 2 ماہ میں 2 امتحان دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی امتحان لے لیں, اخراجات بھی کم کریں, حیثیت بھی نہیں ہوگی, بچے بھی پراپر تیاری کر لیں گے. آپ کلاسز لگائیں کالجز میں, اسی طرح میٹرک کے بچوں کی آواز سنیں, ان کی اسکول کی اسپیشل کلاسز لگائیں, ان کو کورس یا سلیبس مکمل کروائیں, اور اس کے بعد آپ ایک ہی بار امتحان لے لیں تاکہ بچے پراپر تیاری کر سکیں. اب اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر کل امتحانات ہوئے تو بورڈ کے نتائج جو ہے بورڈز کے وہ بہت برے ہیں. بدقسمتی سے بڑی تعداد میں بچے ناکام ہوں گے اور ڈپریشن میں جائیں گے, وہ ان کے پیرنٹس اور ٹیچرس. ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے اساتذہ سے بات کی ہے, انہوں نے فیکلٹی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی, بچوں سے, ان کے پیرنٹس نے, کسی اسٹیک ہولڈر سے آپ نے بات ہی نہیں کی. 5 وزراء نے اور سیکرٹریز نے بیٹھ کے اور 2-4 محکموں نے آپس میں فیصلہ کر لیا. اب آگے بڑھتے ہیں اور بیک ٹو اس ملک کی پالیٹکس کے اوپر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے, چونکہ سیاسی پروگرام ہے, لیکن بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, جیسے تعلیم کا ایشو ہے, اور بھی اسلام آباد میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, وہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اس سے پہلے گفتگو کرتے ہیں وہ سوال جو کہ پیپلز پارٹی اس وقت آزاد کشمیر کے جلسوں میں بھی اٹھا رہی ہے, اور وہ سوال اس وقت پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی اٹھایا جا رہا ہے. اس پر بات کر رہی ہے شبیلہ فاروق کی, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہے. منیر صاحب, مسئلہ پتہ ہے کہ ایک تو میں شیخ رشید صاحب کی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گی. جب کسی کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا, کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہوتے نا کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے یا کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے یا کرٹیسائز کرنے کے لیے, تو دین یو اسٹارٹ ہٹنگ دیٹ پرسن بلو دا بیلٹ. بلاول صاحب جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, کھری کھری باتیں کرتے ہیں, اور وہ حقیقت پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. اس حکومت کی جو نااہلی ہے اور جو نکما پن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, اس کے پہ تو یہ کبھی بات ہی نہیں کریں گے. اسی لیے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, اور پھر شیخ رشید صاحب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان کی تو قصے کہانیاں ویسے ہی ہم نے سنے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ بلاول صاحب کی جو تنقید ہے. دیکھیے, بلاول صاحب تو اپوزیشن کی اپوزیشن نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این جو ہے نا وہ اس نکمی نااہل حکومت کی بی ٹیم بن گئی ہے. مسئلہ یہ ہے پی ڈی ایم کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچانا, اس کو ڈیفیٹ کرنا, اور پی ڈی ایم کا جو ایک ماحول تھا اس کو خراب کرنا, اس میں پی ایم ایل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, جس استعفوں کے اوپر جھگڑا کر کے ایک شو کاز نوٹس دیا گیا پیپلز پارٹی کو, جو کہ اگین غیر آئینی تھا اور غیر اخلاقی تھا. چلیں, پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم میں نہیں رہی, لیکن واٹ اسٹاپس پی ایم ایل این کہ وہ استعفے دے کے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ پنجاب اسمبلی میں سب سے پہلے استعفے دیں, وہ ہزار کو گھر پہنچائیں. عمران خان صاحب کی آدھی کمر تو وہیں ٹوٹ جائے گی. ہم نے تو آفر کی تھی کہ ہم نو کانفیڈنس موشن پنجاب سے شروع کرتے ہیں, آپ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں. کیوں بھاگ گئی ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بی ٹیم بن گئی ہے حکومت کی؟ مطلب اگر وہاں پر تو بڑی آسانی سے حکومت گر سکتی ہے. نو کانفیڈنس موشن لے آئے, ہم نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, بڑی آسانی سے وہاں حکومت گرا سکتے تھے. بٹھا دیتے حمزہ شہباز کو, لے لیتے پنجاب, کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں, اور مجھے ایک بات بتائیے, بڑا ریٹورک لگا استعفے, مجھے بتائیے. میرا گمان یہ کہ مسلم لیگ نون کو یقین بلکہ زوم ہے کہ جب بھی ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے مسلم لیگ نون آسانی سے جیت جائے گی, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر الیکشن جیت سکتے ہیں. تو یہ گمان اور یقین اس وقت مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی اور بڑی سیاسی جماعت کو نہیں ہے. نہ پیپل پارٹی کو ہے, نہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آزادانہ الیکشن کے نتیجے میں الیکشن سویپ کر جائے. تو ان جماعتوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتے, تو اسی لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینے پر مجبور ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے سے زیادہ آزادانہ الیکشن پر فوکس کر رہی ہے. اگر حکومت بنانا ہوتی تو جوڑ توڑ کے کئی مواقع موجود تھے, لیکن نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور اقتدار کو اچھا خاصا انجوائے کر چکے ہیں, تو حکومت اب ان کا مسئلہ نہیں رہی. تو حکومت بنانا یا اقتدار میں آنا اب نواز شریف کا بہت زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو ڈفرنس ہے, جو اختلاف ہے, وہ یہ کہ پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جوڑ توڑ اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے الائنس کر کے حکومت گرائی جا سکتی ہے اور حکومت بنائی بھی جا سکتی ہے.
جبکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ حکومت بنانا مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ سیاست میں طاقتور حلقوں کی مداخلت نہ کی ہو، یعنی وہ جو الیکشن بندوبست کے تحت کیے جاتے ہیں نا، پہلے سے طے ہو جاتا ہے فلاں کی حکومت اور فلاں کو جتایا جائے گا، تو اس سے حکومتیں پرفارم نہیں کر سکتی۔ یہ ماضی کا تجربہ ہے جو سیکھا ہے، جن جماعتوں نے سیکھ لیا ہے وہ اس کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتی ہے وہ جماعتیں کہ حکومت کو بیساکھیوں کے سہارے نہ چلایا جائے تو وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتی ہے۔ تو اب اگر ساری اپوزیشن مل کر اس وقت استعفے دے دیتی جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو یقینی طور پر طاقتور حلقے دباؤ میں آ جاتے اور کچھ معاملات پر انہیں پیچھے ہٹنا پڑتا، تو ملک کی ساری بڑی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑی رہتی تو حالات مختلف ہوتے۔ لیکن پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر حکومت گر بھی گئی، ہاں سب گھر بھی چلے گئے، الیکشن ہو گئے، تو الیکشن پیپل پارٹی تو سویپ نہیں کر سکتی، تو انتخابات پیپل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے بھی مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتی، ایک ریئلٹی ہے، اور ہر جماعت کو اپنی طاقت کا اسٹرینتھ کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ پیپل پارٹی پاپولر نہیں ہے، لیکن اس وقت جو پاپولر جماعت ہے وہ نون لیگ ہے، اور پیپل پارٹی ظاہر ہے اس کا کم بیک ہوگا، آج نہیں کل ہوگا، کسی طریقے سے ہوگا، ڈیلیور کرنے سے ہوگا۔ لیکن چونکہ اس وقت اگر حکومت کو گرایا جاتا تو وہ جوڑ توڑ کے ذریعے یا بندوبست کے ذریعے یا عدم اعتماد کے ذریعے اگر حکومت گر جاتی اور جو نئی حکومت بنتی فیڈرل گورنمنٹ، اس کے اندر پیپل پارٹی کو اچھا خاصا رول مل جاتا، تو ان کی پریورٹی یہی تھی کہ ودن ہاؤس چینج کر لیں تو ہم بھی تھوڑا سا اقتدار کے کیک میں حصہ لے لیں گے، جبکہ نون لیگ شاید زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لیے ہوئے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر الیکشن آج نہیں کل نہیں پرسوں ہوتے ہیں تو ہم وہ میدان مار لیں گے۔ لیکن اس کے لیے جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وہ وہی ہے کہ جو قوتیں آر ٹی ایس سسٹم بٹھا سکتی ہیں اور جو آر اوز کے الیکشن کا جن کے اوپر الزام لگتا ہے، تو کیا وہ اس دفعہ خود کو اس معاملے سے علیحدہ رکھ پائیں گی؟ اگر رکھ پائیں گی تو پھر یقینی طور پر وہ جو سوچ رہے ہیں، جو مسلم سوچ رہی ہے کہ ہم اقتدار میں آ سکیں گے، تو وہ خواب ان کا پورا ہو سکتا ہے، ادروائز تو بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں طلال چودھری، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں وہ طلال چودھری۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے، یہ وہ جعلی وزیر اعظم ہے جنہوں منہ لاؤنا ہی کوئی پسند نہیں کرتا، یعنی ہمارا فون کوئی نہیں اٹھاتا، نہ مودی فون چکتا، نہ بائیڈن پر، یعنی سانو منہ ہی کوئی نہیں لاؤندا، اور سانو اسی کہنے اسی وزیر اعظم کوئی ماندا ہی نہیں پیا۔ آپ کا صرف خواب اسی پہ ہے کہ ہمارا کوئی ہمیں کوئی بٹھائے۔ سی آئی اے چیف آیا، سی آئی اے چیف آیا، انہیں کیا میں نہ مل کے کی کرنا، اس کو تو یہ اختیار نہیں کہنے آپ صبح کی کرنا۔ جس آدمی کے پاس اختیار کوئی نہ ہو، جو کسی کے سہارے پہ ہو، جو کٹ پتلی ہو، جس کی اپنے خود کرسی پہ نہ پہنچا ہو، کوئی لے کر آیا ہو، اس کی عزت اسی طرح کی ہوتی ہے۔ یہ یعنی وہ کسی کے گھر کوئی ڈکیتی چوری ہو گئی تو ان کا زیور بڑا چلا گیا، تو ان کے گھر محلے والے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یار بڑا افسوس ہوا، آپ کا اتنا نقصان ہو گیا، زیور چلا گیا، چلیں عزت بچ گئی، شکر کریں۔ انہوں نے کیا عزت ویچ کے تے زیور لیا سی، انہوں نے عزت ویچ کے حکومت لئی، اگے وہ بھی نہیں لبی۔ تو یقین کرو میں اتنی اس طرح کی حکومت نہیں دیکھی۔ میں تمہیں دسا میں ایسا کی حکومت، مجھے بتائیں بائیڈن کیوں نہیں فون اٹھاتا یار؟ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ خان صاحب کو پہلو میں بٹھائے اور جو بائیڈن لفٹ نہ کرائے تو دکھ تو لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے۔ اس میں قصور خان صاحب کا نہیں، امریکیوں کا ہے۔ خان صاحب کو دنیا نے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھائے رکھا ہے، تو انہیں اس بات کی عادت نہیں ہے کہ کوئی انہیں منہ نہ لگائے، اب وہ چاہے نریندر مودی ہو یا امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہو۔ تو یہ بے عزتی صرف خان صاحب کی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی ہے۔ خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، چاہے کوئی انہیں سلیکٹڈ کہے یا ریجیکٹڈ کہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ امریکی صدر نے خان صاحب کا فون نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب پاکستان کو اپنا حلیف یا دوست نہیں سمجھتا، تو پالیسی امریکہ کی تبدیل ہوئی ہے، اس میں خان صاحب کا کیا قصور ہے؟
اب خان صاحب کا جو قصور ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ڈپلومیسی کا علم نہیں ہے. خان صاحب ویسے تو بہت دوستیاں نبھاتے ہیں اور اتنی دوستیاں نبھاتے ہیں کہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کو NRO نہیں دوں گا اور اپنے دوستوں کو کھلے عام NRO دیتے ہیں اور کوئی اس سے انہیں پشیمانی نہیں ہوتی. تو ان کی دوستیاں ذاتی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ان کا جو اصل کام ہے وہ کام یہ تھا کہ پاکستان کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سربراہان سے وہ دوستی لگاتے ہیں. کیونکہ خان صاحب سیلیبریٹی ہیں, ان کے لیے ان کو ساری دنیا جانتی ہے, تو ان کے لیے دوستیاں لگانا آسان کام تھا. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب اس رول کو نہیں سمجھے, بلکہ وہ کسی بھی رول کو نہیں سمجھتے, اور یہی وجہ ہے کہ بے عزتی ملک کی ہو رہی ہے. اب بات کرتے ہیں کالعدم تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کے حوالے سے, جنہیں حکومت نے نظر بند کر رکھا ہے. ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ ان کو اس ہفتے یا اگلے ہفتے کے اوائل میں رہا کیا جا سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے نظر ثانی بورڈ نے سعد رضوی کی نظر بندی سے متعلق جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے. 3 رکنی صوبائی نظر ثانی بورڈ نے 11 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا, جس میں لکھا یہ ہے کہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے احتجاجوں کو تو ماضی میں نہیں روکا گیا. PTI, PPP, PMLN کے سربراہان کو بھی ماضی میں جلسوں کی وجہ سے نظر بند نہیں کیا گیا. تو حکومت نے نظر ثانی بورڈ سے حقائق چھپائے, تصویر کا ایک رخ پیش کیا. حکومتی ریفرنس میں تحریک لبیک کے کارکنوں عوام الناس کے زخمی اور مرنے کی تفصیلات پیش نہیں کی گئی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعد رضوی کو جب پہلی بار نظر بند کیا گیا تب تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم جماعت قرار نہیں دیا گیا تھا. تسلیم شدہ حقیقت یہ ہے کہ حافظ سعد رضوی کی 11 اپریل کی تقریر کے بعد احتجاج نہیں ہوا. حافظ سعد رضوی کی تقریر کے بعد نہ تو کوئی پولیس اہلکار شہید ہوا نہ کوئی زخمی ہوا. حکومت نے حافظ سعد رضوی کا دوران حراست کسی بیرون بندے سے رابطے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. حافظ سعد رضوی کی جماعت کو کالعدم قرار دیے جانے کی بنیاد نظر بندی میں توسیع نہیں کی جا سکتی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 16, 17 ہر شہری کو پرامن جلسے کرنے کی اجازت دیتا ہے. حکومتی نمائندوں نے تسلیم کیا کہ حافظ سعد رضوی مسلح نہیں تھا. حکومت یہ بھی نہیں ثابت کر سکی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کوئی عسکری ونگ رکھتی ہے. حافظ سعد رضوی کی رہائی کے بعد احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہونے کے خدشے سے کسی کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا. حکومت جمعیت علماء اسلام کے اسلام آباد میں حال ہی میں دیے گئے دھرنے کے نتیجے میں کسی کی نظر بندی کا اقدام ثابت نہیں کر سکی. حکومتی جماعت PTI نے پاکستان بھر میں جلسے کیے. اسلام آباد میں 120 روز کا دھرنا دیا. حکومتی وکلاء PTI کے دھرنے کے نتیجے میں کسی لیڈرشپ کی نظر بندی کا حکم بھی پیش نہیں کر سکے. تو نظر ثانی بورڈ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ کے خلاف کیوں امتیازی سلوک کیا گیا. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین میں ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی دی گئی. خارجہ پالیسی سے متعلق اپوزیشن میڈیا اینکر سوشل میڈیا اور عام آدمی تک حکومتی امور خارجہ پالیسی سے متعلق اپوزیشن میڈیا اینکر سوشل میڈیا اور عام آدمی تک حکومتی امور خارجہ پر تنقید کرتے ہیں. ہم نے نوٹ کیا اراکین اسمبلی نے بھی فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کا مطالبہ کیا تھا. حکومتی لا افسر فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرنے کی بات کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف اٹھایا گیا کوئی اقدام نہ دکھا سکے. تو حافظ سعد رضوی 2 ماہ 20 روز سے نظر بند ہیں. ان کے خلاف 9 مقدمہ درج کیے گئے ہیں. مقدمات میں گرفتاری نہ ڈالنا پولیس کی بدنیتی کو ثابت کرتا ہے. حکومت صرف خدشات کی بنیاد پر حافظ سعد رضوی کی نظر بندی میں توسیع چاہتی ہے. مواد فراہم نہیں کیا گیا, حکومتی استدعا مسترد کی جاتی ہے. اگر سعد رضوی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کیا جائے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے تحت فرانس کے سفیر کو بے دخل کیا جانا تھا. معاہدے میں پاکستان کی جانب سے فرانس کا بائیکاٹ کرنے کا بھی ذکر کیا گیا. سعد رضوی کی جماعت کے مطالبات اگر غیر قانونی تھے تو پھر 2 وفاقی وزراء اس معاہدے پر کیوں متفق ہوئے. سعد رضوی کی جماعت سے وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید پیر نور قادری کے ساتھ دستخط کے ساتھ دوسرا معاہدہ بھی کیا گیا. دوسرے معاہدے میں کہا گیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے بے دخل کیا جائے گا. TLP کے جلسے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی بات مان لی جائے تو پھر اپوزیشن کے جلسوں کا آئینی حق بھی متاثر ہوگا. حافظ سعد رضوی کو 12 اپریل کو حراست میں لینے کے بعد 13, 14 اور 15 اپریل کو 5 مقدمات درج کیے گئے.
حافظ سعد رضوی کے خلاف 2018 کے مقدمہ مغوی کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، پولیس حکام نے کھل کر یہ مان لیا۔ حافظ سعد رضوی موقع پر موجود نہیں تھے تو انہیں نظر بند رکھنا دوہری سزا دینے کے مترادف ہوگا۔ 2 ماہ 20 روز تک نظر بند رکھا گیا، ایک بھی مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی، اور اس کے علاوہ 2018 کے مقدمے میں بھی ان کی گرفتاری نہ ڈالنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت انہیں صرف نظر بند رکھنا چاہتی ہے۔ تو حافظ سعد رضوی کو نظر بند رکھنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، تو انہیں نظر بند رکھنا آئین کے تحت حاصل آزادی کے حقوق کے منافی ہے، اس لیے ان کی فوری رہائی کا جو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے تفصیلی فیصلہ جاری ہوا، جس کے بعد یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان کی اگلے چند روز میں رہائی ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تفصیل کے ساتھ۔ پروگرام خلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔